अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। हमने आज बड़ी इंपॉर्टेंट कानून साजी जो कि सेनेट से पास हुई है उसके ऊपर बात करनी है प्रोग्राम के सेकंड हाफ में। पहले ज़रा एक केस जो लंदन हाई कोर्ट से आज सामने आया, नासिर भट्ट ने इसका दिफा किया। नवाज शरीफ और नासिर भट्ट के ऊपर निजी टीवी ने एक केस किया था, इसकी ज़रा बात करते हैं। तो मामला कुछ यूँ है कि नासिर भट्ट ने बरतानवी हाई कोर्ट में ये केस जीत लिया और ये हत्के इज़्ज़त का मुकदमा था। जज ने नासिर भट्ट की दलील को तस्लीम किया कि नवाज शरीफ से ज़्यादती हुई थी और अदालत ने यह मौक़िफ़ भी तस्लीम किया कि खुफिया तौर पर जज की वीडियो बनाकर अरशद मलिक को बेनकाब किया। दरअसल इसका मकसद ये था और नवाज शरीफ की बेगुनाही के लिए वीडियो का जो इस्तेमाल हुआ है वो गलत नहीं है। थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड भी बताते चले। निजी टीवी ने एक प्रोग्राम में इल्ज़ाम लगाया था कि अल अज़ीज़िया केस में नवाज शरीफ की सज़ा करप्शन सबूतों की बुनियाद पर थी, जिसको चैलेंज किया गया था और फिर उसमें नासिर भट्ट और नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला है। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अब इसको पॉलिटिकल ऑब्वियसली माइलेज लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जावेद लतीफ़ साहब हैं, वो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए कहते हैं कि एक के बाद एक नज़र आ रहा है कि सबूत नवाज शरीफ के हक़ में जा रही हैं, चीज़ें नवाज शरीफ के हक़ में जा रही हैं और वो सुरखरू हो रहे हैं, तो बल्कि लोगों को तो उनसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए। सवाल हमारा कुछ यूँ है कि क्या बरतानवी अदालत के फैसले से नून लीग को कोई सियासी फ़ायदा होगा, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हमें ज्वाइन करें। मज़हर अब्बास साहब कराची स्टूडियोज़ से, इरशाद भट्टी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है, हफीज़ुल्लाह न्याई साहब और महमद सरफराज साहब अभी हमें ज्वाइन कर रही हैं। भट्टी साहब, आपकी राय जानना चाहूँगी सबसे पहले। वाह मैडम शेख वाह, ये तो वही जगह है बिछड़े थे हम जहाँ से। कहाँ की राहें कहाँ की मंजिल, कोई ये रहबर से जाके कह दे, अभी वो तय नहीं हुई हैं जो मंजिलें हैं सफ़र से पहले। मैडम शेख, वो जज अरशद मलिक मरहूम, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए, बख्शिश फ़रमाए, वो शायद ख़ाक़ान अब्बासी के दौर में मुस्लिम लीगियों का इन्हें एहतसाब अदालत का जज लगवाना, वो जज अरशद मलिक को एहतसाब अदालत में जज लगवा कर इनके पास अपने केसेस लगवाना, वो जज अरशद मलिक की ऑडियोज़ वीडियोज़ रिकॉर्ड होना, वो जज अरशद मलिक का जाती उम्रा में नवाज शरीफ के दरबार में हाज़िरी, जब 8 हफ्ते के लिए नवाज शरीफ साहब को तिब्बी रिलीफ पे जाती उम्रा भेजा गया था। मतलब जज की मुल्ज़म के दरबार में हाज़िरी, वो हुसैन नवाज़ का मदीना मुनव्वरा में उम्रा पर आए जज अरशद मलिक को दूध मलाई वाली ऑफरें और पेशकशें पेश करना, वो मरियम नवाज़ की जज अरशद मलिक ऑडियोज़ वीडियोज़ भरी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो FIA का तहकीकात का आगाज़ करना, वो शहबाज शरीफ समेत जो उस वक़्त सारे बैठे हुए थे स्टेज पर, सब लीगियों का मुकर जाना कि हमें तो भाई ऑडियोज़ वीडियोज़ का पता ही कोई नहीं, जो कुछ पता है मरियम नवाज़ को पता है। वो मरियम नवाज़ को FIA का 26 सवालों पर सवालनामा देना, वो मरियम नवाज़ साहबा का कहना मुझे जज अरशद मलिक ऑडियो वीडियोज़ का कख पता नहीं। वीडियोज़ बनाई नासिर भट्ट ने, वीडियोज़ लाई नासिर भट्ट ने, वीडियोज़ चलाई नासिर भट्ट ने, वीडियोज़ हैं नासिर भट्ट के पास और नासिर भट्ट तब लंदन में थे। और फिर वो सुप्रीम कोर्ट का कहना वीडियोज़ बनाने वाले ही वीडियोज़ से लाताल्लुक़ हो गए, यतीम हो गई वीडियोस, कहानी बनाने वाले ही कहानी से मुकर गए। मैडम शेख, वक्त बदल गया है जी। 24/7 लॉन्ड्री खुली हुई है। दाग जो कभी अच्छे होते थे अब दाग बुरे हो गए हैं, दाग मिट रहे हैं, दाग लग रहे हैं। अच्छा। अब सब कुछ इनके फ़ायदे में है। नवाज शरीफ साहब की नाअहली का सफ़र जो शुरू हुआ था वो अहलियत की तरफ मुड़ गया है और अब वो उनकी अहलियत का सफ़र शुरू हो गया है। उनको अपील का हक़ भी मिलेगा, जहांगीर तरीन साहब भी साथ भुगत जाएंगे और दूसरी तरफ कासिम के अब्बा एक और अंजाम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। तो सब कुछ इनके फ़ायदे में है मैडम शेख। अब वो जो वर्जन आइलैंड की वो है ना अदालतें, वो भी इनको बरी कर देंगी, वो टीवी इंटरव्यूज़ भी डिलीट हो जाएंगे, वो नवाज शरीफ साहब की 3 तकरीरें भी खत्म हो जाएंगी, वो मेरे असास से ज़राए आमदन से ज़्यादा वो भी ख़त्म हो जाएंगे। न्याई साहब, ये ज़राए ये भी ख़त्म हो जाएंगे। न्याई साहब, लेकिन जो इसमें हत्के इज़्ज़त से मुतल्लिक बातें की हैं और जज ने जिस तरह से कहा है, बरतानवी जज ने, कि जी ठीक है आपने बेशक स्टिंग ऑपरेशन के स्टाइल में वीडियो बनाई लेकिन उसका मकसद और फिर उसमें जो एतराफ़ हैं वो कंटेंट बड़ा अहम है, तो आप किस तरह से देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इसको सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और क्या वो दुरुस्त होगा फिर?
خیال ہے جی کہ اس پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا سکینڈل یہ پیناما کا عدالتی سکینڈل، یہ پیناما کیس ہے شاید ہی کوئی ہو، کوئی ایک ایونٹ ہو، کوئی ایک واقعہ ہو کہ جس کو آپ ہائی لائٹ کریں۔ اسی پیناما کے اندر عدالت کے اندر سے ایک جو حاضر سروس ایجنسیز کا افسر جو ہے وہ رنگے ہاتھوں جج سے مل کے پکڑا گیا۔ اسی کے اوپر جو سب سے بڑی گواہی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے دا موسٹ سینئر جج جنہوں نے چند مہینے بعد چیف جسٹس بنا تھا، اور ان کا جو شوکت صدیقی صاحب ہے، ان کی گواہی ہمارے سامنے ہے۔ اس کو چھوڑیں، یہ برطانوی جو جسٹس سسٹم ہے، عدالتی نظام ہے، یہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے جب سیاست کے اندر زیرو تھے تب بھی اس کو آئیڈلائز کرتے تھے اور مثالیں وہی سے اٹھا کے لاتے تھے۔ تو پھر آگے برطانوی عدالتی نظام بار بار کوئی پہلے نہیں ہے۔ یہ براڈ شیٹ کے اندر کیا کہا تھا انہوں نے، کہا جب کہا تھا کہ یہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں یہ کرپشن سے آئے ہوئے ہیں، تو کیا فیصلہ آیا تھا، کیا ایڈجسٹمنٹ کی تھی انہوں نے برطانوی عدالتی نظام نے؟ شہباز شریف نے ڈیلی میرر پہ کیا تھا تو کیا فیصلہ آیا تھا؟ مجھے یہ بتائیں گے یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ اصل کرائسس ہمارا کیا ہے؟ ہم نے ایک اپنے ذہن کے اندر تعصب کے بغض کے انات کے جو ہیں وہ ایک بت تراشے ہوئے ہیں اور سارا دن کو پوچھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ویڈیو تھی جس کے اوپر سارا اسکینڈل بنا، یہ کب بنی تھی؟ یہ 2005 میں بنی تھی۔ نہ بے نظیر صاحبہ تھی، نہ ناصر بٹ صاحب ایگزسٹ کرتے تھے، نہ نواز شریف صاحب پاکستان میں تھے۔ وہ کس سے بنائی تھی ویڈیو؟ چلو وہ تو آپ کوئی سوال کر ہی نہیں سکتا، سپریم کورٹ بھی کئی ویڈیو سے پوچھ رہی ہے، آڈیو سے پوچھتے ہیں کون بناتا ہے۔ چلو اس کو چھوڑے، کس ویڈیو کے اوپر سپریم کورٹ کے سر شرم سے جھک گئے تھے؟ ناصر بٹ صاحب کی جو انہوں نے ریکارڈ کی ان کی باتیں کہ جس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ مجھے ایک ویڈیو دکھا کے بلیک میل کیا گیا، جس ویڈیو کو بلیک میل کیا گیا سپریم کورٹ کے ہمارے ایپیکس کورٹ کے چیف جسٹس سمیت ججز کے سر شرم میں جھک گئے۔ پھر کس ویڈیو کے اوپر ارشد ملک کو نوکری سے برخاست کیا گیا؟ ہائی کورٹ نے کیا۔ کس پہ کارروائی ہوئی؟ اسی ویڈیو پہ ہوئی 2005 کی، جس کو دکھا کے ارشد ملک کو دکھایا گیا۔ اچھا، جو دوسرا دو عدالتیں چل رہی تھی بشیر ملک، وہاں بھی کام نہیں تھا، اس کے اندر بھی جو کرنل صاحب نکل رہے تھے یا کوئی ایک اور کیس میں تھے جس میں ایویڈنسز آئے ہیں، وہ دوسرے ایک اور جج صاحب کے بارے میں اس طرح کی باتیں تھیں۔ تو یہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جب تاریخ لکھی جائے گی، پتہ نہیں کس کو کے بارے میں کیا تعین ہوتا ہے، لیکن پناما کے بارے میں ایک شرمناک قسم کا کیس ہے جسے پاکستان کی چولہے لا دی ہے۔ آج جو بھی سیاسی بحران ہے، جو کرائسس ہے، جو رونا دھونا، جو پیٹنا ہے، اس کی جو یہ ساری چیزیں پیناما کے کیس کی جو کوکھ سے جنم لیا ہے۔ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ کیا کہ آپ نے سی پیک میں بیٹھ گیا پاکستان کا۔ سر آپ کی رائے آ گئی، میں چاہتی ہوں ذرا باقی دونوں کو بھی وقت دیں، محمل اور مزہ صاحب کی رائے بھی شامل کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر باقی دونوں تجزیہ کاروں کی رائے جانیں گے۔ برطانوی عدالت کا نواز شریف اور ناصر بٹ کے حق میں فیصلہ آنا، العزیزیہ ریفرنس میں ارشد ملک کی جو ویڈیوز بنائی گئی تھیں اور جو کرپشن کے الزام نواز شریف کے اوپر لگائے گئے تھے اس کی بنیاد پر، اس کے سلسلے میں یہ کیا سیاسی طور پر ملک میں نواز شریف کو اور ان کی پارٹی کو فائدہ دے سکے گا؟ مثلا عباس صاحب، پہلے آپ نے بھٹی صاحب اور نیائی صاحب کی گفتگو سنی، آپ کیا سمجھتے رہے؟ بڑا اہم پوائنٹ تھا جو نیائی صاحب نے کہا کہ برطانیہ کی عدالتوں کی مثال دی جاتی ہے، یہ بھی بڑا عالمی ہے ہمارے ہاں، اور آپ اس کے بڑے پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ حتیٰ کہ عزت کے کیسز ہمارے یہاں پر تو ان کا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں سے فیصلے آ جاتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون کو سیاسی فائدہ اگر ہوا ہے تو کیا مسلم لیگ نون حتیٰ کہ عزت کا قانون اپنے ملک میں بہتر بنائے گی؟ نہیں بناتے ہیں۔ ہم برطانیہ کی مثال دیتے ہیں، امریکہ کی مثال دیتے ہیں، لیکن ان قوانین کو کبھی اپنی اطلاق نہیں کرتے ہم، اور یہی ہماری بدقسمتی ہے۔ دیکھیے، ہم سیاسی فائدہ کسے کہتے ہیں؟ اگر پولیٹیکل ایڈوانٹیج یہ ہے، سیاسی فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ اب یہ کنونس ہو جائیں گے کہ نواز شریف کے خلاف مقدمات غلط بنائے گئے ہیں، تو شاید نہیں ہوگا۔ وہ تو ایک ہارڈ پوزیشنز ہماری یہاں ہے نا، ایک پولرائز سوسائٹی ہے، اس پولرائز سوسائٹی میں جو جس کے ساتھ کھڑا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ کیا نواز شریف پر سے تاحیات
پابندی ہٹ جائے گی اس کا ابھی تک نہیں پتہ. کوشش ضرور کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک ہمیں نہیں پتہ. ہاں اگر نواز شریف پر سے تاحیات پابندی ہٹ جاتی ہے تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو سیاسی فائدہ ہوگا, اس لیے کہ پھر وہ کیمپین کر سکیں گے, الیکشن کیمپین کر سکیں گے, اور پتہ نہیں شاید الیکشن لڑیں نہ لڑیں. تو سیاسی فائدہ ان کو صرف اس صورت میں ہوگا جب ان کی لائف جو وہ ہے نااہلی ہے, تاحیات نااہلی ہے, وہ ختم ہوگی. لیکن سر الیکشنز میں جانے کے لیے, الیکشن لڑنے کے لیے یہ جو تاثر ہے کہ نواز شریف اور ان کا خاندان کرپشن میں ملوث تھا, اس کا زائل ہونا بھی, کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے عمران خان کے فالوورز جو ابھی تک اس کرپشن کے اوپر ڈاؤٹ کرتے ہیں. اس لیے وہ تاثر زائل نہیں ہوگا کیونکہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے نا, آپ کی اپنی گورنمنٹ کے اندر, حالانکہ برطانیہ سے فیصلہ نہیں وہ تو ہے, لیکن وہاں پر یہ چیز اسٹیبلش ہوئی کہ کس طرح سے کوئرس کر کے, اگر یہ اسٹیبلش ہوتی ہے کہ کس طرح سے دباؤ ڈال کر, دیکھیے پاکستان میں سب سے پولیٹیکل کرپشن کے حوالے سے سب سے لینڈ مارک جو کیس ہے وہ مہران بینک ہے, یا اصغر خان کیس ہے, جس کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا, جس میں یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ پیسے تقسیم ہوئے, جس میں پیسے تقسیم کرنے والے کا ایفیڈیوٹ موجود ہے. کیا ہوا اس کا؟ وہی کسی کو سزا, جنہوں نے پیسے تقسیم کیے ان کو سزا ہوئی, جن میں پیسے تقسیم کیے گئے ان کو سزا ہوئی. پھر میں ابھی زاہد حسین صاحب کی کتاب فیس ٹو فیس ود بے نظیر پڑھ رہا تھا, اس میں جسٹس ملک قیوم کی جو آڈیو ہے اس کا ذکر ہے. کیا ہوا اس کا؟ ہاں بے نظیر کو کورٹ میں اس کا ریلیف ضرور ملا, لیکن کیا ملک قیوم کو پروسیکیوٹ کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. آج فرض کریں یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاناما کیس میں نواز شریف کو غلط سزا دی گئی تھی, تو کیا کسی کو سزا ہوگی؟ کیا بھٹو کے کیس میں آج تک اس کیس کو انڈو کیا گیا؟ نہیں ہوا. تو ہمارے یہاں پولیٹیکل مائلیج جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو صرف اس صورت میں حاصل ہوگا اگر نواز شریف صاحب پہ سے تاحیات پابندی. یہ دلچسپ بات ہے. محمل, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ علینا, پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ کمال کیا ہے ناصر بٹ صاحب نے کہ پاکستانی میڈیا میں ہم نے دیکھا کہ جیسے لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں, اور ہمارے ہاں کیونکہ قوانین نہیں ہے, نہ ہماری عدالتیں جو ہے اس کے اوپر کوئی ریلیف دیتی ہے, اور وہ برطانیہ میں کیس پہ کیس جیتے جا رہے ہیں. غالباً شاید انہوں نے $1 ملین تو کما لیے ہوں گے تقریباً. تو یہ دیکھیے وہاں برطانوی عدالتوں کا کمال کہ ادھر وہ کیس پہ کیس اس طریقے سے جیتے جا رہے ہیں. اچھا, جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا اس کا مسلم لیگ نون کو کوئی فائدہ ہوگا, دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو العزیزیہ کیس ہے, اگر اس پہ آپ وکلاء سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کیا اس کے میرٹس یا فیصلے کے اوپر اس فیصلے کا کوئی اثر انداز ہو سکے گا کہ نہیں. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو پہلے ہی آئی تھی, ایک ٹیسٹیمنی آپ اس کو کہہ لیں, اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہ کیس کنٹروورشل ہو گیا ہے. انفارچونیٹلی اس کے بعد جب سوال اٹھے تھے, اس کے باوجود نہ تو ری ٹرائل کے لیے اس کو بھیجا گیا, نہ اس پہ ریمانڈ لیا کے لیے وہ کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے نہیں اس کے اوپر کوئی نظر ثانی کرنی اس وقت. تو اگر حالانکہ یہ بات تو دیکھیے اب تو بہت کلیئر بھی ہے, اور بہت سارے اب تو ایویڈنس اور لیکس اور اس طرح کی چیزیں سامنے آ چکی ہیں, جس میں اب ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو پوری ایکسرسائز جس طریقے سے کی گئی تھی وہ میاں نواز شریف کو ایک طرح سے ان کی سیاست کو ڈسمینٹل کرنا تھا, وہ سب کچھ کرنا تھا. تو اگر لیگلی دیکھا جائے تو وہ تو جب میاں صاحب واپس آئیں گے اور پھر وہ ہے اس کے اندر جو ہے آگے کیسے کیس بڑھتے ہو, ابھی تو وہ اسپانڈر ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ایک ہے لیگلی وہ ہے. لیکن جہاں تک سیاسی بات ہے علینا, تو دیکھیے ان کے نیریٹو کو تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے نا. یہاں پر تو ہم ہر وقت برطانوی عدالتوں کی باتیں کرتے ہیں, ہم برطانوی قوانین کی باتیں کرتے ہیں, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ دیکھیے پاکستان میں تو یہ قوانین ایسے ہے ہی نہیں, کیوں نہیں ہم ویسٹرن کنٹریز اور خاص طور پہ برطانیہ کے اس طریقے سے فالو کیوں نہیں کرتے. تو جب وہاں پر یہ فیصلے آتے ہیں تو اس کا یہ تو ضرور ہوتا ہے امپیکٹ کہ وہاں سے ایک چیز جب آئی ہے تو یہاں لوگوں کو نیریٹو کے اندر تو ضرور ملتا ہے کہ دیکھیے وہاں سے کلین چٹ مل گئی, وہاں پر ایک چیز ثابت ہوگی کہ یہ چیز ایسے ہی ہوئی تھی. تو یہ اوور آل ان کے نیریٹو کو ضرور فائدہ ملے گا. کیا میٹیریلی اس کے اندر کچھ ہوگا کہ نہیں, وہ تو ظاہری بات ہے ابھی میاں صاحب ادھر ہے نہیں, وہ جب واپس آئیں گے اور پھر تب ہوگا. نہیں آف کورس کیس کے میرٹس تو بالکل ہی ایک الگ بات. نیائی صاحب وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ. نیائی صاحب جی دیکھیں جی, اس کیس 2-3 چیزیں. پہلے تو جیسے محمل نے کہا کہ یہ ان کا چوتھا کیس ہے, وہ جیت رہے ہیں. دوسرا اس کے اندر ایک 2 انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے 2 چیزیں کی ہیں کہ نواز شریف کی کرپٹ پریکٹسز اور جج کے ویڈیو سکینڈل کو 2 چیزوں کو کیا ہے اسپیسیفکلی, ان کو انکارپوریٹ کیا ہے. پچھلے 3 کیسز کے ان میں یہ 2 چیزیں انکارپوریٹ نہیں کی گئی تھیں.
جیسے براڈ شیٹ کے اندر اسپیسیفکلی بتایا گیا تھا کہ نواز شریف کی جو 11 فیٹ اپارٹمنٹ سے کرپٹ پریکٹسز سے نہیں آئے، ایگزیکٹلی اس کیس کے اندر بھی اسی کو دہرایا گیا ہے، بلکہ ایک سند دی گئی ہے۔ اگر ہم اپنی بے شرمی کی وجہ سے یا اپنی ڈٹائی کی وجہ سے یا اپنے انٹرسٹ میں نہ مانیں، میں یقین جانوں کہ ناصر بٹ صاحب کو، جن کو اتنا پاکستان کے میڈیا نے اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے اور اس وقت کے میڈیا مین اسٹریم میڈیا نے جو کیا، میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ بڑے ریزولوٹ ہو کے ان بیچاروں نے جلاوت نہیں کہا۔ سر کچھ کریکشن کروانا چاہ رہی ہیں محمل، کچھ کریکشن کروانا چاہ رہی ہیں۔ میں نے کہا وہ جو آج کے کیس میں بالکل وہ 35,000 پاؤنڈ والی بات ہے، جو آؤٹ آف کورٹ کیس سیٹل ہوئے ہیں نا پہلے، جو وہ جیتے ہیں اور جو آؤٹ آف کورٹ کے ان کے سیٹلمنٹس ہوئی ہیں، وہ بہت زیادہ پیسوں کی تھی۔ سر مذاق میں ازراہ تفنن کہہ رہی تھی، سر مذاق میں ازراہ تفنن ایک بزنس ماڈل پیش کر رہی تھی۔ سر کیا کریں آج کل بڑا دیکھیں ہماری یہاں بڑا مسئلہ ہوا ہے نا آج کل سر، بیچارہ ہر کوئی تنگ ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، کیا ہو گیا؟ یہ اچھا بزنس ماڈل ہے سر، یہاں پہ جتنے الزام لگائے جاتے ہیں نا سیاسی طور پر غلط مدد، اٹھ کے چلے جائے برطانیہ اور سارے وہاں سے کیسز کر دیں۔ بہت ہی ہاسپٹیبل آدمی ہے، اگر پیسے آ گئے تو ہمارے اوپر ہی خرچ کریں گے، لوگوں میں غریبوں میں بانٹیں گے۔ لوگوں میں غریب بھٹی صاحب کے اوپر کیس کر سکتے ہیں برطانیہ میں۔ دیکھیں میں بتاؤں علینا مسئلہ ایک منٹ رک جائے ذرا، نتیجے پہنچے ہیں کہ یہ رپورٹ کارڈ کے اندر کام کی باتیں تو ہم دو ہی کرتے ہیں، تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی اتنا بڑا کھلارا کیوں ہے کہ ایک اینکر بیٹھی ہے، ساتھ 2-3 اور بندے، آپ بڑے بڑے بیچارے مشہور لوگوں نے دو مطلب بھٹی صاحب اور بھٹی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہم دونوں کو آپ کر دیا کریں، اور ہم اس لوگ بھٹی صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ پبلک سے ہمیں سنتی ہے۔ اچھا ہمارا یہی خیال ہے۔ چلیں اوکے سر، ابھی مظہر عباس صاحب بھی کچھ سنانا چاہ رہے ہیں صاحب؟ نہیں میں تو ایک دیکھیں ہمیں پتا تھا، میں نے کہا تھا اور کوئی کہے نہ کہ کراچی سے ضرور آواز آئے گی۔ اوکے جی مظہر، دیکھیں پاکستان میں ہماری یہاں بدقسمتی سے تاثر جو ہے نا وہ حقیقت سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اگر ایک تاثر اسٹیبلش کر دیا جائے، کوئی بھی تاثر ہو کسی کے بارے میں بھی ہو، اور ریئلٹی اس سے بالکل مختلف ہو، تو تاثر پریویل کرتا ہے۔ بٹ اس تاثر کو تو زائل کرنے کی ایک کوشش وہی ہوتا ہے نا مسئلہ، میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں نا، اگر یہ چیز اسٹیبلش ہوتی پچھلی گورنمنٹ میں، اگر آپ کی اپوزیشن کی گورنمنٹ میں یہ چیز اسٹیبلش ہوتی، گورنمنٹ میں تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی ہماری یہاں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جب ہماری اپنی گورنمنٹ آتی ہے تو اس میں سارے کیسز میں ہم کلین چٹ مل جاتی ہے، جب کسی اور کی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ براڈ شیٹ اسی کیس میں ہوا تھا، مطلب براڈ شیٹ اور انیشل جو فیصلہ آیا تھا۔ سر یہ ارشد ملک کی جو ویڈیو کا مسئلہ ہے، میں صرف معلومات کے طور پہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کو کیا ایز این ایویڈنس پیش کیا گیا تھا؟ کیس کے ساتھ تو اٹیچ نہیں کیا۔ میں بھجوا رہا ہوں آپ کو جو فیصلہ 35 پیجز کا ڈیسیژن آیا ہے، کمال کیا اس کے اندر اتنا ڈیٹیل۔ سر یہ تو بتا دیں، وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر العزیزیہ کیس میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ سارا کا سارا جب معاملہ چل رہا تھا کیا اس وقت کیوں نہیں آئی؟ دوسرا اگر ری ٹرائل کے لیے جانا تھا تو اس میں کیوں نہیں ساتھ لگایا گیا؟ اس بیسس پہ ری ٹرائل کے لیے کیوں نہیں کہا گیا؟ نواز شریف سزا کاٹ رہے تھے سر، پھر اس کے بعد ری ٹرائل کے لیے کیا درخواست ہو سکتی تھی یا مس ٹرائل کے لیے درخواست ہو سکتی تھی اس کی بنیاد پر؟ عدالت نے کیا کہا تھا آپ کو پتہ نہیں؟ سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا؟ اس کیس کو ہم نہیں چھیڑیں گے۔ ہم نے تو کمال کے ڈیسیژن دیے ہیں سپریم کورٹ نے، انہوں نے کہا خبردار سے قریب نہ آنا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت جب کہا تھا کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے، 100 ووٹوں لیا گیا تھا اس کیس کے اوپر، ناصر بٹ کی ویڈیوز کے اوپر جب مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تھی تو 100 ووٹوں لیا گیا تھا۔ یہی تو ڈائلیما ہے نیازی صاحب، مسئلہ یہ ہے نیازی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ پاناما کیس میں جب میاں صاحب گئے، اس وقت کس وقت انہیں یہ پتا چلا کہ یہاں گڑبڑ ہو رہی ہے؟ میرے نقطہ نظر سے جس وقت جے آئی ٹی، ایک منٹ میری بات سن لیں پلیز میری بات سن لیں، میرے نقطہ نظر سے نواز شریف صاحب نے اس کیس کا حصہ بن کے اپنے لیے مشکل کھڑی کر دی، جے آئی ٹی میں پیش ہو کے، جے آئی ٹی کو ریکگنائز کر کے ان چیزوں سے، اس سے بہتر ہے کہ آپ بوائیکاٹ کر دیتے۔ تاثرات کو زائل کرنے کی یہ ساری کیونکہ ایک یونانیمس ڈیسیجن ہے، میں اس سے ایگری کروں یا نہیں کروں۔ نواز شریف نے آج تک عمران خان صاحب کے برخلاف، انہوں نے جب اسمبلی میں تقریر کی انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو چلائیں، پھر نواز شریف نے مینٹینیبلٹی سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج نہیں کیا جب 100 ووٹوں لیا گیا پاناما کے اوپر نواز شریف صاحب کے خلاف، تو ان کے وکیلوں نے مینٹینیبلٹی چیلنج نہیں کی، انہوں نے کہا چلائیں۔ سر اس کورٹ سے بوائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟
میاں صاحب نے پاناما کیس کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ ان کا یہ ان کی اسٹریٹجی تھی، ان کی اسٹریٹجی تھی، ایسا لگ رہا تھا اس طرح ہو جائے گی. بٹ سر ایکسیپٹ کریں نا سر، آپ کی آراء میں اختلاف ہے. آئی تھنک لیٹس جسٹ اگری ٹو ڈس ایگری آن دس. سر مختلف اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں، بٹ اس وقت بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، اس سے جو سیاسی بیانیہ ایک بنایا گیا تھا خاص کر پاناما کیس سے ریلیٹڈ سارا کا سارا، کیا وہ زائل ہوگا؟ کیا اس کا اثر کم کرنے میں ایٹ لیسٹ کوئی فائدہ ہوگا؟ ارشاد بھٹی صاحب، اگر بالکل بریفلی آپ اپنا موقف دے سکیں اس چیز کے اوپر. نہیں بھٹی صاحب، ہم میڈم شیخ، اقبال کوثر صاحب کا شعر ہے کہ جس طرح لوگ خسارے میں بہت سوچتے ہیں، آج کل میرے محبوب قائد ہم تیرے بارے میں بہت سوچتے ہیں. محبوب قائد نواز شریف صاحب کا نام درمیان میں خود انکلوڈ کیا. بالکل نہیں ہوگا. کیسے ہوگا جب آپ کا ایون فیلڈ موجود ہے اور منی ٹریل موجود نہیں، جب آپ کی جناب اسپیکر موجود ہے اور اس کا کوئی جواز موجود نہیں، جب قطری خط موجود ہے اور اس کا کوئی جواز موجود نہیں، جب کیلبری فونٹ اور ٹرسٹ ڈیڈ موجود ہے، جواب موجود نہیں، جب سپریم کورٹ میں جال سازی موجود ہے اور جواب موجود نہیں، جب 419 کے سوال موجود ہیں. تو اس چیز کو اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہمارا پینل ڈیوائیڈڈ ہے. کیا سیاسی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ اور پلس سب سے بڑا سوال، کیا جو ایک بیانیے کی جنگ یا جو سیاسی تاثر تھا وہ زائل ہو گیا یا نہیں؟ ہمارا پینل اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے. ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد جو قانون سازی آج ہوئی ہے سینٹ میں اس کی بات کریں گے. سینٹ میں قانون سازی پاس ہوئی ہے جس میں الیکشنز ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے. 2 ترامیم ہوئی ہیں 2 سیکشنز میں. ایک سیکشن 232 جس کے تحت نااہلی کی مدت کا تعین کر دیا گیا ہے. یہ بتایا گیا کہ اگر 62-63 کی صورت میں نااہلی ہوئی ہے تو 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور اگر نااہلی کی مدت درج نہ ہو تو پھر یہ ایکٹ لاگو ہوگا، یہ سیکشن لاگو ہوگا، یعنی 5 سال کے لیے نااہلی ہوگی، اس سے زائد نہیں ہو سکتی. اور اگر کسی کو سزا ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ سے الیکشن میں حصہ لے سکے گا، پارلیمنٹ کا رکن بن سکے گا. اس کے ساتھ سیکشن 57-58 میں بھی ترمیم کی گئی ہے، اور اس کے تحت اب الیکشن کی جو ڈیٹ دینی ہے اس کا اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیا گیا ہے. نہ صرف یہ بلکہ اگر پہلے سے کوئی ڈیٹ ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اس ڈیٹ کو تبدیل بھی کر سکے گا اپنے تہیں. تو یہ جو 2 ترامیم کی گئی ہیں اس کے اوپر بڑی بحث بھی ہوئی، اور پی ٹی آئی کے سینیٹر شہزاد وسیم صاحب نے اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں بڑی پرسن اسپیسیفک یہ دونوں، اور خاص کر جو نااہلی کی مدت ہے یہ کسی مخصوص شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں قانون سازی کے تحت تو ہو ہی نہیں سکتی، اس کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے. اپنے تجزیہ کاروں کی رائے جانتے ہیں، اور اس کے اوپر سوال کچھ یوں کہ کیا الیکشنز ایکٹ میں کی گئی ترمیم درست ہیں، ہاں یا نہیں؟ محمد، سب سے پہلے آپ کی رائے جاننا چاہوں گی، گو کہ 2 مختلف ترامیم ہیں، ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. دیکھیے علینا، جہاں تک لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہے، اب تو اعلیٰ عدلیہ سے بھی یہ بات سامنے آ گئی نا کہ یہ ڈریکونین ہے اور نہیں ہونی چاہیے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن. گو کہ ان کے اپنے ہی فیصلوں کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو اس لیے، اور ہم بھی اس پروگرام میں بھی پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کسی کا سیاسی کریئر تاحیات جو ہے وہ آپ کو نہیں ختم کرنا چاہیے. اگر کوئی سزا ہوتی ہے اس کی ایک مدت معین کر کے، وہ والی چیز تو یہ ایک انہوں نے اس لحاظ سے شاید کی ہے. جہاں تک جو دوسری ہے وہ انٹرسٹنگ ہے نا، کیونکہ دیکھیے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہے جس کے تحت الیکشنز ہونے ہوتے ہیں، اور اس ایڈمنسٹریٹو باڈی کو اگر انہوں نے یہ جو ہے پاور دے دی ہے کہ ان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ یہ سارا کو ڈیسائیڈ کریں گے، تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے علینا، ہم یہاں پر ویسے تو بات کرتے ہیں کہ صدر کی جو پوسٹ ہے نیوٹرل پوسٹ ہوتی ہے، صدر مملکت ہیں، پورے ملک کے ہیں، کسی پارٹی کے صدر نہیں ہوتے. لیکن انفارچونیٹ ایک ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو صدر ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی پارٹی سے ان کا ایک تعلق ہوتا ہے اور ایک جھکاؤ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا، آپ ابھی کی اگر بات کر لیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جس ٹائم ہو رہا تھا، تو جو آرٹیکل 5 جب لگایا گیا، جو کہ اعلیٰ عدلیہ نے یہ کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل چیز ہے، لیکن انہی صدر صاحب نے اس کو جو ہے انہوں نے جب اسمبلی اس کے بعد ہوئی کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیتے تو وہ سائن بھی کر دیا. اچھا، اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اوتھس وغیرہ کے ٹائم بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہیلے بہانے بنائے گئے. پھر بلز کے اوپر بھی ہم نے
دیکھا کہ کس طریقے سے ایک پارٹیزن شپ دکھائی گئی, اس طرح دکھایا گیا کہ شاید وہ اس حکومت کا کوئی ساتھ نہیں دینا چاہتے. مطلب جو ایک صدر کا ایک آئینی کردار ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ بار بار سوالات اٹھتے رہے. تو اس وجہ سے اگر الیکشن کمیشن جو ایک ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہے, اگر ان کے پاس یہ چیز ہو جائے بجائے اس کے کہ ایک جو سیاسی پوسٹ ہے صدر کی, جو کہ ہونی نہیں چاہیے لیکن میں ویسے بات کری کہ ہوتی ہے یہاں پر, تو اس کی وجہ سے پھر وہ اس میں ایشوز بھی آ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں صوبوں کے انسٹنس میں گورنرز کو بھی ہوتی ہے. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سادہ قانون سازی سے چینج ہو سکتی تھی؟ دیکھیے لینا, اس کے اوپر جو ہے میں نے کسی لیگل ایکسپرٹ سے بات نہیں کی کہ کیا یہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے یا یہ اس سے ہونی چاہیے. جی اوکے ٹھیک ہے, نو وریز ایٹ آل, فیئر انف. بھٹی صاحب آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. ایک تو نااہلی کی مدت آف کورس, اور پھر یہ جو اختیار دے دیا گیا الیکشن کمیشن کو ڈیٹ اناؤنس کرنے کا اور اس میں تبدیلی کرنے کا. میڈم شیخ, پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح اپیل اور وہ جو ہے نظر ثانی, اس کے لیے بھی آئینی ترمیم کی ضرورت تھی, اس کے لیے بھی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. یہ ایک پارٹی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے, ایک دھڑا اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ من مرضیاں کر رہا ہے. ایکچول ہے کہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹیں اور اس بدبودار نظام, اس جعلی جمہوریت, اس رسوا ہو چکی ووٹ کی عزت, اس حکومت, اس الیکشن کمیشن اور ان گورنر سب کی اصلیت ظاہر ہو گئی. قانون توڑنے والے بھی یہی ہیں اور قانون بنانے والے بھی یہی ہیں. مزے کی بات ہے میڈم شیخ, اگر کوئی جرم ہو تو ممبر پارلیمنٹ 5 سال کے لیے نائل ہوگا. مطلب کسی ممبر پارلیمنٹ سے جرم ہو جائے, 5 سال بعد پھر سے دوبارہ آ جائے, لٹو پھٹو پھر سے لٹو. یہ 5 سال کی نائلی بھی کیوں کر دی ہے میڈم شیخ؟ اگر کسی ترمیم یہ کریں, اگر کسی ممبر, وزیر, مشیر, وزیر اعظم سے کوئی جرم ثابت ہو جائے تو اسے 5 سال کے لیے نائل نہ کریں, بلکہ 5 سال کا بونس دیں. اسے کہیں, اسے بلکہ ایک تقریب رکھیں وہاں جہاں وہ آئین کا یادگار بنائی گئی ہے, وہاں ایک تقریب رکھیں اور وہاں اسے انعام دیا جائے. دنیا بھر میں میڈم شیخ, دنیا کے مہذب معاشروں میں, دنیا کے ان ممالک میں جہاں اصلی جمہوریت ہے, وہاں اگر کسی پر الزام لگ جائے, جرم ہونا تو دور کی بات ہے, رنگی ہاتھوں پکڑے جانا تو دور کی بات ہے, اس کی سیاست ختم ہو جاتی ہے, اس کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے. لیکن میڈم شیخ یہ مہذب معاشروں کی بات ہے, یہ جمہوری ملکوں کی بات ہے. کراچی کے میئر شپ ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا ان کا, یعنی آپ دیکھ لیں, تماشا دیکھ لیں, ان کے حال دیکھ لیں. 9 لاکھ ووٹ والا. بھٹی صاحب میں یہاں تک آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ باہر کے ممالک میں مورل جو ہوتی ہے, سینکٹیٹی ہوتی ہے, مورلز کو بڑی ویلیو دی جاتی ہے, اصولوں کو بڑا مقدم رکھا جاتا ہے. لیکن سر یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ اگر کسی چیز میں آپ نے سزا کاٹ لی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے کہ آپ آئیں, دوبارہ سے توبہ کریں اور اگر چاہیں تو شامل ہو جائیں یا لائف ایز یوزول چلے. نہیں میڈم شیخ, نہیں, یہ ہیں ہمارے, یہ وہ ہمارے ہیں تقدیروں کے, ہماری قسمتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں, یہ ہمارے نمائندے ہوتے ہیں. بٹ اگر سزا بھگت لی, تو گھر جائیں. اگر سزا بھگت لی تو اس کے بعد کیوں نہیں گنجائش ہونی چاہیے؟ کون سی سزا بھگت لی؟ کون سی 5 سال کے لیے سزا بھگت لی؟ 5 سال کے لیے بیٹا آ گیا, بھتیجا آ گیا, بھانجا آ گیا, پھر خود آ گئے. میں وہ آخری بات کرنے لگا تھا میڈم شیخ کہ یہ میں کل چونکہ نہیں تھا, کراچی کے میئر شپ کا الیکشن آپ دیکھیں, یہ وہ پیپلز پارٹی تھی, یہ وہ پی ڈی ایم تھی جو 3.5 سال سڑکوں پر تھی کہ دھاندلی ہو گئی. پہلا موقع ملا, سب کچھ آپ کے سامنے ہے, ابتدا بھی دھاندلی, انتہا بھی دھاندلی. کراچی کا میئر الیکشن ان کی جعلی جمہوریت, رسوا ہو چکی ووٹ کی عزت, اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا بہترین ایگزامپل ہے. اب ان کو آپ پھر سے موقع دے رہے ہیں, 5 سال کے بعد پھر آ جائیں, 5 سال کے بعد پھر آ جائیں, 5 سال کے بعد پھر آ جائیں. بٹی صاحب میں نے آپ کو موقع دے دیا, لیکن کل کا تجزیہ کل پہ چھوڑ دیں, آج کی بات سے ذرا ریلیونٹ رہتے ہیں. مزے صاحب آپ یہ بتائیے گا, کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے, کیونکہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کسی بھی پارلیمنٹیرین کے لیے کہ 5 سال یا اس کی کسی بھی مدت کے لیے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جانا, اس کی سیٹ چلے جانا, وہ ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتا, کیا واپس آنے کا نہیں ہونا چاہیے گنجائش؟ تاحیات نااہلی بالکل غلط وہ ہے. دیکھیے ایون لائف امپریزنمنٹ کی بھی مدت مقرر ہے. آپ جب لائف امپریزنمنٹ کسی کو دیتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 14 سال اس کی سزا. 14 سال سزا کاٹنے کے بعد وہ جرم اس پہ اپلائی نہیں ہوتا, کوئی نیا جرم کرے گا پھر سزا ہو جائے گی اس کو. تو آپ اگر 5 سال کے لیے نااہل ہوئے ہیں
اور اس کے بعد آپ دوبارہ الیکشن کرتے ہیں اور وہی جرم دوبارہ سرزد کرتے ہیں تو دوبارہ آپ 5 سال کے لیے نااہل ہو جائیں گے. اس میں یہ ضرور بہتری آ سکتی تھی کہ اگر کوئی جرم آپ دو بار کریں تو پھر آپ کی سزا میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن تاحیات نااہلی، اور چونکہ ہمارے یہاں ایک ڈیموکریٹک سسٹم اتنا زیادہ پولوٹڈ ہے. ابھی آپ دیکھیں آج ہی مسلم لیگ نون کے الیکشن ہو گئے، سب کے سب بلا مقابلہ منتخب بھی ہو گئے. آپ دیکھیں نا کس طریقے سے ہمارے یہاں جو پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریٹک کلچر ہے اس کا اندازہ آپ کو نظر آ جائے گا. شکریہ بھی ادا کیا انہوں نے سب کا. ہاں سب کا شکریہ ادا کیا کہ دیکھیں منتخب کر لیا. اب منتخب کرنے کے لیے شاید کوئی شیڈیول ہوگا، مجھے تو نہیں پتا کوئی الیکشن شیڈیول جاری ہوگا. تو ہمارے یہاں ڈیموکریٹک کلچر ایوالو نہیں ہوا. ہمارے یہاں ڈیموکریٹک کلچر ایوالو ہونے کی بہت سی ریزنز ہیں. یہ اس وقت وہ وقت نہیں ہے کہ اس وقت، لیکن آئینی ترمیم اگر کر لیں یا آپ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر لیں، اصل چیز یہ کہ کیا ہماری حکومتیں صرف یہی نہیں الیکشن کمیشن کو امپاور کرنا چاہتی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ سر یہ الیکشن کمیشن امپاور نہیں ہوا جب تاریخ دینے کا اختیار بھی ان کو دے دیا ہے. پہلی سے اگر کوئی تاریخ ہے اس کو بھی بدلنے کا اختیار دے دیا ہے. تو پھر الیکشن کمیشن لیکن کمپرومائز ہوتا ہے نا، کیونکہ گورنمنٹ نامنیٹ کرتی ہے نا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہی تو پرابلم ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن مل کے کرتے ہیں. یہی مسئلہ ہے نا، یہی تو ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں کرتے دونوں مل کر ہیں اور پھر دونوں اس پر اعتراض کرتے ہیں. تو وہ تو ان کے اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز ہوئے نا سر. یہی تو مسئلہ ہے. تو ہمارے یہاں الیکشن کمیشنر اب یہ دیکھیں نا، اب یہ جو الیکشن کمیشن نے ابھی یہ کیا ہوا تھا پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسٹریٹ فارورڈ کیس تھا نا. اگر غلط صحیح 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھیں تو آئین میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے نا 90 ڈیز ختم ہو گئے. کیوں نہیں ہوئے 90 ڈیز میں الیکشن؟ کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ چھوڑے سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا. اچھا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن بے شک با اختیار بھی انفورس نہیں اپنے آپ کو اس طرح سے پاکستان میں کروا پاتا. اس لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ الیکشن کمیشن ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے حکومتوں پہ. الیکشن کمیشن کی اپنا کوئی سٹاف نہیں ہوتا، یعنی جو الیکشن کنڈکٹ کرے وہ آپ کے فائنینسز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ سیکیورٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اب وہی الیکشن کمیشن کو پیسہ مل جائے گا تو وہ جنرل الیکشن کرا دے گا. تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مجھے اچھا لگتا ہے اس کے مطابق میں ترمیم کر لیتا ہوں، جو نہیں لگتا ہے. لیکن تاحیات نااہلی جو ہے وہ میرے نقطۂ نظر سے آپ کو لگتا ہے بالکل ٹھیک کی گئی ہے جو نااہلی کی مدت کا ٹھیک ہے نااہلی کی مدت، لیکن الٹیمیٹلی بات پھر سپریم کورٹ جائے گی. اچھا پھر اپنی سپریم کورٹ صحیح. اب دیکھتے ہیں اب سپریم کورٹ اس کے اوپر کہتی ہے. لیکن ہم ایک اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا بھی چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. نیازی صاحب آپ کی کیا رائے ہے دونوں نااہلی کی مدت سے متعلق بھی اور جو اختیارات اب دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کو اس سے متعلق؟ لینا مظہر صاحب نے جو آخری بات کی ہے میں اسی کو چلاؤں گا کہ یقیناً چونکہ سپریم کورٹ اس جو ہے اس کی وضاحت انٹرپریٹیشن کر چکی ہے اور انٹرپریٹیشن اس لیے کر چکی ہے اور انٹرپریٹیشن اس لیے کیا ہے کہ اس کے اندر جو 62F ہے اس کے اندر ڈیٹیل نہیں ہے کہ سزا کا کیا تعین ہے. ہمیشہ سے اس کو ایک ڈریکونین لا کے بارے میں ہم نے نہیں، سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ یہ ڈریکونین لا ہے. اب کیوں انہوں نے یوز کیا جس فورم پہ جب کہا گیا کہ یہ ایک بڑا اس طرح کی جو قوانین ہیں نیب کے یا اس طرح کے جو ڈیسیژن ڈریکونین ہیں اور آپ اس کے بعد جب کہ آپ کی سہولت ہو سپریم کورٹ خود ان کا استعمال کریں. 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کی سہولت کے لیے ساری ترامیم ہو رہی ہے کیونکہ جنہوں نے پہلے سفر کرنا تو وہ تو کر چکے ہیں. نیب کے بھی انہوں نے لا جو امینڈ کیے ہیں عمران خان صاحب اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور اب الیکشن کمیشن میں بھی عمران خان صاحب کی باری آئی ہے. تو میرا خیال ہے حکومت تو عمران خان کی سروس کے لیے زیادہ مستعد ہے. ایک بات جو دوسری ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ساکر نثار صاحب نے جب عمران خان صاحب کو سرٹیفکیٹ دیا تھا صادق امین کا تو انہوں نے خود ہی اس کی توضیح دی یا وضاحت دی کہ میں نے ایک کیس کے سلسلے میں ان کو صادق امین قرار دیا، پارشل صادق امین، یعنی کہ ایک کیس کے سلسلے میں آپ نے کو صادق امین کرا کے سرٹیفکیٹ دے دیا. نواز شریف صاحب کو ایک کیس کے سلسلے میں جو ان کو جھوٹا قرار دے کے پوری زندگی نااہل قرار دے دیا گیا. یعنی کہ عمران خان صاحب کی باقی زندگی کے اندر جھوٹ بھی ہو سکتے ہیں اور خیانت بھی ہو سکتی ہے
نواز شریف صاحب کی باقی زندگی میں سارے سچ بھی ہو سکتے ہیں اور امانت بھی ہو سکتی ہے. یہ ثاقب نثار صاحب کی انٹرپریٹیشن ہے. ایک کرائسس یہ ہے کہ جب وہاں پہ آئین میں ایک قتل کے مجرم کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کو جیل کی سزا ملی وہ بھی بتایا گیا ہے, 5 سال نہلی 10 سال نہلی, ایک ایسے جو تصوراتی جس چیز کو آپ ایک فینٹیسائز کر کے اور اس کے بعد آپ میٹافوریکلی کہیں جی کہ یہ ایک کوئی جرم ہوا ہے, بیٹے سے تنخواہ نہیں لی یا کوئی اور اس طرح کا ملتا جلتا, آپ اگلے کو ساری عمر کے لیے نااہل قرار دے دیں اور وہ منتخب وزیر اعظم کو جو کہ ریگارڈلیس کو اس کی اتنی پاکستان کے 20-22 بھٹی صاحب اس کی یہ وضاحت دے رہے ہیں, یا بھٹی صاحب کی دلیل یہ ہے کہ کیونکہ لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے, لوگوں نے اپنا اعتماد ان کے اوپر ڈالا ہے تو ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ آتی ہے. اس میں تبدیلی آنی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے تبدیلی آنی چاہیے, تو ان کو کرنا چاہیے جی, بالکل ہونی چاہیے اور اس کا تعین کرنا چاہیے, اور اگر 5 سال ہوگی تو بالکل بین ہی ہے, سپریم کورٹ کو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اوکے, اور سر الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے اندر بھی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے الحمدللہ. یہ آج آپ دوسرے پینلسٹ ہیں رپورٹ کارڈ پہ جو یہ کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے سلیم صافی صاحب بھی بالکل یہی کہہ چکے ہیں. لیکن سر ایک چیز مختصراً پلیز بتا دیجیے گا, یہ جو الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیا گیا ہے آپ ڈیٹ اناؤنس کرنے کا, اس کے بھی حق میں اور تبدیل کرنے کے بھی؟ بالکل میں حق میں ہوں جی. الیکشن اب انڈین الیکشن کمیشن کو دیکھ لیں, احمد بلال محبوب صاحب جو ہیں جو ہمارے پلڈیٹ کے ہیڈ ہیں, ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ اب کیوں نہیں اس الیکشن کمیشن کو انڈین الیکشن کمیشن کے کمپیٹیبل بنا دیتے. ہمارے 3 پینلسٹ کی اکثریت ایک طرف ہے, محمل مزہ صاحب اور حفیظ اللہ نیائی صاحب کہتے ہیں کہ قانون سازی دونوں ترامیم ہوئی ہیں بالکل درست ہیں, ایسے ہی ہونا چاہیے, آگے سے اس کو پاس بھی ہو جانا چاہیے, سیل تھرو کرنا چاہیے. لیکن ارشاد بھٹی صاحب دونوں ترامیم کو غلط کہتے ہیں اور اس کے حق میں نہیں ہے. اپنی رائے کا اظہار سوشل میڈیا پہ کیجیے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.